अस्सलामु अलैकुम। आज का टॉपिक है मोहब्बत रसूल। अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने की सबसे बड़ी दलील यही है कि हम सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों में मबूस कर लें, अपने दिलों में डाल लें। तो 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो इस मुबारक महीने की बरकत से हम आज एक वीडियो लेके आए हैं मोहब्बत रसूल, जिसका टॉपिक ही है, टॉपिक का नाम ही है मोहब्बत रसूल। और आज इस पे रिएक्ट करेंगे हम लोग। और ये वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो या इसके दावेदार हो तो फिर मेरी इत्तबा करो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ फरमा देगा। और अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। बेशक मेरे भाइयों, इत्तबा के हवाले से मैंने बताया था कि इत्तबा की डेफिनेशन होती है मोहब्बत के साथ किसी की पैरवी इख्तियार करना, जी। यानी इताअत प्लस मोहब्बत इज इक्वल टू इत्तबा। तो जाहिर है इसमें फिर एक कल्बी रुझान भी होना चाहिए। और मैंने बताया था कि हमारे यहाँ एक मकतब फ़िक्र सिर्फ इताअत रसूल के ऊपर जोर देता है और मोहब्बत वाला एलिमेंट पसे पुश डाल देता है। छोड़ और दूसरा मकतब फ़िक्र मोहब्बत वाले एलिमेंट को इतना डोमिनेट करता है कि वो कहता है कि अब बस जो भी हैं तेरे महबूब की उम्मत से हैं, असी तो बंदे दा पुत्र कोई नहीं बढ़ना, इसी तरीके से ही हम चलेंगे। वो दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। जबकि कुरान में इताअत रसूल का भी हुक्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तबा रसूल का भी। इत्तबा में यहां तक भी होता है कि मोहब्बत की वजह से इंसान बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी के हुक्म दिए भी वो काम करना शुरू कर देता है जिसके साथ उसकी अकीदत वाबस्ता होती है। इसकी चंद एक मिसालें मैंने बुखारी और मुस्लिम की रोशनी में पिछली कुरान क्लास के अंदर डिस्कस की थी, आज उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्रिटिकल अहादीस इस कॉन्टेक्स्ट में मैं चाह रहा हूं डिस्कस कर लूं। पहली हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स ने ईमान की हलावत चख ली, मिठास चख ली, जिसमें 3 निशानियां होंगी। नंबर 1, अल्लाह और उसका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पूरी दुनिया में सबसे बढ़ के महबूब हो जाए। नंबर 2, उसकी दोस्ती और दुश्मनी का मयार अल्लाह की जात हो। और नंबर 3, कुफ्र की तरफ लौटाया जाना उसके लिए इतना ही मुश्किल हो जाए जितना जिंदा आग में जलाया जाना। वो आग में जलने के लिए तैयार हो जाए लेकिन इस्लाम ना छोड़े। जिसमें ये 3 खूबियां होंगी वो ईमान की हलावत चख लेगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। ये हदीस खुद ही इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इस पे 1 घंटा बोलने की जरूरत नहीं है। हर शख्स अपना मुहासबा खुद कर सकता है। जी। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, मुत्तफकुन अलैह हदीस है, शुरू में ही किताबुल ईमान में, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप, औलाद, सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। इसका मफहूम बड़ा वाज़े है। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि सिर्फ ऊंची आवाज में नारा लगा लिया जाए, बल्कि पूरी दुनिया, हत्ता कि उसके माँ बाप, औलाद और सब रिश्तेदार, पूरी दुनिया वाले एक तरफ खड़े हों और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दूसरी तरफ बुला रहे हों, तो वह सब की परवाह किए बगैर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहे। यह है इसका मतलब। और ज़ाहिर है कि बड़ा मुश्किल काम है। यहां पर तो एक नौजवान के लिए दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाता है। पहले माँ बाप हर्डल बनते हैं, बाद में बीवियां। औरतों के लिए निकाब करना मुश्किल हो जाता है कि हम इस मुआशरे में मिसफिट हैं।
اور ویسے ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی سے سب سے بڑھ کے ہم محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محبت کو جسٹیفائی کرنا ہے اطاعت اور پیروی کے ساتھ، حکم عدولی والا معاملہ نہ ہو۔ جس سے محبت کرتا ہے نا پھر اس کے لیے کر گزرتا ہے انسان۔ یہاں تو لوگ دنیاوی محبت میں اور عشق مجازی کے اندر خودکشی کر جاتے ہیں، وہ پھر کسی حد تک ویسے اپنی محبت میں جسٹیفائی ہوتے ہیں کہ جان دے دیتے ہیں، باقی ان کا عمل جو ہے وہ تو غلط ہے۔ لیکن یہاں پہ جان دینے کے لیے سارے مسلمان تیار ہیں۔ کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم سے موت کوئی نہیں غلامی میں مانگے گا۔ ہم سے ڈیمانڈ ہوگی فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی، یہ تو ہم پڑھ نہیں سکتے، موت ہمیں قبول ہے، کیونکہ موت تو ہم سے کسی نے مانگنی نہیں ہے۔ وہ تو لڑ گئے لڑنے والے اللہ کے لیے، قادسیہ اور یرموک اور بدر و احد، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین، آمین۔ ہم تو صرف دعوے دار ہیں، ہم ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کے بھی خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ٹیلی فون ہم نے، سیل فون جو ہے وہ سائلنٹ پہ نہیں وائبریٹر پہ لگایا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر آ جائے مجھے پتہ تو چل جائے۔ جب ہمارا اللہ سے کمٹمنٹ کا لیول یہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس کی آؤٹ پٹ تو ویسے ہی نکلے گی نا، کہ کہتے ہیں جی نماز میں وہ عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں۔ جب آپ نماز کے باہر ان خیالات میں رہتے ہیں تو نماز میں بھی اسی خیال میں ہی رہیں گے نا، سوئچ آف تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عمر چہل قدمی کر رہے تھے، اور نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو سیدنا عمر تھوڑے سے فرینک ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ پہ اتنی شفقت ہے، تو انہوں نے کہا تھوڑی حاضری ہم بھی لگوا دیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے آپ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ ویسے سچ بولا انہوں نے۔ غصے والا بندہ جو ہے نا سچ بولتا ہے، جس کے مزاج میں تیزی ہونا سچائی بھی ہوتی ہے، سچائی تو ہوتی ہے۔ ہم ہوتے تو شاید ہم جھوٹی موٹی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے۔ انہوں نے سچ بولا کہ میں اپنی جان کو چھوڑ کے باقی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے۔ تو ان کا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے ان کی عبادات اور دین کے لیے خدمات کے ساتھ رسول اللہ سے انتہا درجے کی عقیدت اور محبت ہونا ضروری ہے، تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، آمین۔ آمین۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، کافی لمبی حدیث ہے، اس کا کنکلوژن اس پہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس، لوگوں میں حق اور باطل میں فرق محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مزے کی بات دیکھیں، یہ جو فرقان کا لفظ ہے نا یہ قرآن کے لیے بھی آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے الفرقان۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ پہ اب یہ مہیمن بن کے یہ کتاب آئی ہے، فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن، اور جس شخصیت پہ نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ وہ حدیث ہے جس کو مس یوز لوگوں نے کیا، آدھی حدیث بیان کر کے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا،
امام بخاری نے صحیح بخاری میں بالکل آخر میں جا کے نا ایک باب باندھا ہے. میں اکثر سوچتا تھا یہ باب شروع میں ہونا چاہیے، مشکات کے شروع میں ہے وہ باب. اس باب کا نام ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا چیپٹر، جس میں انہوں نے ساری وہ حدیثیں جمع کی ہیں جس میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. لیکن انہوں نے آخر میں جا کے چیپٹر باندھا ہے. مطلب یہ کہ جب آپ بخاری شریف اینڈ کریں نا تو یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہاں پر تو آپ کو بتاؤں کئی مزار ایسے ہیں جس پہ ختم قرآن کی طرح ختم بخاری بھی ہوتا ہے، تلاوت کر کے، ترجمہ بیان کر کے نہیں. وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، وہ ختم بخاری ہوتا ہے. وہ کسی بزرگ نے سوچا ہوگا نا ابھی تک ختم قرآن ہے، چلو ہم بھی ایک جاری کر دیں، ختم بخاری. تو ختم بخاری جب ہو رہا ہو اور اس کے اینڈ پہ پہنچے ہوں تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والی احادیث ان کے سامنے ہے. اس میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. سر کون ہے جو جانے سے انکار کرے گا؟ ہم تو بغیر کچھ کیے جانے کے لیے تیار ہیں، تو انکار کیوں کرنا ہے؟ بن بلائے مہمان بنے ہوئے ہیں سارے کلمہ گو مسلمان، تو انکار کس نے کرنا ہے؟ تو صحابہ نے بھی یہی پوچھا یا رسول اللہ یہ انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا آپ جواب سنیں کتنا انٹلیکچوئل ہے. جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بات مختصر لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ. آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اس نے خود ہی انکار کر دیا. تو پوری امت جنت میں جائے گی سبجیکٹڈ ٹو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اطاعت اختیار کرے. باقی وہ چیز اپنی جگہ موجود ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے کلمہ پڑھا ہے، اگر اس کی زندگی کا ڈومیننٹ پہلو برائیوں پہ ہے تو الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں جائے گا. وہ تو عقیدہ ہے، لیکن یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ یہاں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے یہ بات کرنا بڑی آسان ہے، لیکن 5 منٹ کے لیے نہیں 5 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا یہ مشکل ہے. اور وہ مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے خیر ہے جی ایک پھیرا ہی لگے گا نا، پھر تو جنت ہی ٹور جانا ہے. ایک پھیرا جو 5 سیکنڈ کے لیے موم بتی نہیں برداشت کر سکتا وہ کہتا ہے ایک پھیرا لگے گا. جبکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے. اللہم اجرنا من النار. اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی تپش سے دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. تو بھاری عذاب کون اس کو بریف کر سکتا ہے؟ ویسے آنکھیں بند کرنی ہے تو بے شک کر لیں. وہ جو مولا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے مرتے ہی جاگ جائے گا، اوہ اصل زندگی تو یہ تھی، لیکن اس وقت جاگنے کا فائدہ نہیں. ایک اور حدیث ہے مسند امام احمد میں ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی شروع میں ہی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں اور بائیں کچھ ٹیڑھی لکیریں کھینچی ایسے، اور آپ نے اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے سیدھا راستہ میرا، اس کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ تمہیں وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. یہ آیت آپ نے تلاوت کی سورۃ الانعام کی، اور پھر آپ نے فرمایا یہ ارد گرد ٹیڑھے راستے ابلیس کے راستے ہیں اور یہ سینٹر میں جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ. تو آپ نے دیکھا کہ محبت رسول کا دعویٰ صرف کرنا ہی یہ محبت رسول کی دلیل نہیں ہے. دلیل اس بات کی ہے کہ جو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پہ عمل کریں، ان راستوں پہ چلیں. دلیل محبت کی یہی ہے. اب انجینئر صاحب کی ویڈیو میں بہت دھیان سے دیکھتا ہوں، ریئیکٹ کرنا ہی صرف میرا مقصد نہیں ہوتا ہے. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی علم سیکھوں اور آپ کو بھی سیکھنے کا موقع دوں. اب اس درمیان میں بول کر ویڈیو کی جو اہم ترین بات ہے
وہ بات آپ سے مس نہ ہو جائے، اس لیے میں بہت سائلنٹلی ہر ویڈیو کو دیکھتا ہوں۔ تو مین ٹاپک یہ تھا کہ محبت رسول پہ انہوں نے ایک ایگزامپل دیا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھنا نماز یہ بہت مشکل ہے۔ اور ویسے ہی عورتوں کے لیے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا ہے، اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ پردہ کرو، لیکن ہمارے یہاں لوگوں کا کیا حساب کتاب ہے کہ جب لوگ جائیں گے گھر سے باہر مارکیٹ میں تو پردہ کریں گے، لیکن جب وہی لوگ اپنے شہر سے دور جائیں گے تو کہیں گے یہاں پہ کیا دقت ہے، یہاں تو کوئی دقت نہیں ہے، یہاں تو کوئی پہچان کے لوگ نہیں ہیں، یہاں پہن کے کیا کریں گے، جبکہ وہاں بھی پردے کا حکم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے لوگوں سے ہی پردہ کریں یا پھر جہاں پہ جان پہچان کے لوگ ہیں ان سے بچنے کے لیے نا، جب دل میں یہ خیال رہے گا کہ اللہ رب العزت کے وہاں ہم کو جانا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے اور اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، تو چاہے ہم گھر میں رہیں گے یا گھر سے باہر رہیں گے یا گھر سے ہزاروں کلومیٹر دور رہیں گے، پردہ ہم لوگ کریں گے ہی کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی عمل کرے، اور زبانی دعویٰ کرنے سے زیادہ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو چینل کو لائک کریے، ویڈیو کو لائک کریے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔